बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज अहम इश्यूज़ पर बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बता दिया गया है कि 12 अगस्त को अगर असेंबली तहलील होंगी तो हम 11 अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमारी पूरी तैयारी है और अगर 12 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील होती हैं तो उसके बाद चूँकि इंतखाबात होंगे 60 रोज़ के अंदर, सो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शंस करवाने के लिए हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक पॉजिटिव बात है। न जाने हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी PDM इत्तेहाद तमाम जमातें ये चाह रही हैं कि वक्त से पहले असेंबलियाँ तोड़ दी जाएँ, और अगर असेंबलियाँ तोड़ दी जाएंगी तो उसके बाद केयर टेकर सेटअप 90 रोज़ के लिए, यानी इंतखाब होंगे 90 रोज़ के बाद, 90 रोज़ तक केयर टेकर सेटअप, यानी 3 माह तक केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग होगा और फिर उसके बाद इलेक्शंस होंगे। इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है, क्योंकि आइन की बालादस्ती है हमारे मुल्क के अंदर और आइन के मुताबिक काम होना है। जिस तरह हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई को इंतखाबात का एक आइनी फैसला आया और आइन के मुताबिक पाबंदी भी हुई। इसी तरह से महसूस ऐसे हो रहा है, कहा ऐसे ही जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी कि आइन की पाबंदी की जाएगी। न जाने आइन की पाबंदी होगी या शायद 14 मई के जो फैसला था उसी की तरह आइन की पाबंदी होगी। क्या होगा इस मुल्क के अंदर। बात करें साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब की, तो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा हैं और बताया कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मुताबिक इस टाइम पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान कोई दिफाई माहिदा नहीं हुआ, यानी किसी किस्म की सपोर्ट पाकिस्तान यूक्रेन को नहीं करना चाह रहा, ना रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, एक न्यूट्रल जो है वो बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान। साथ ही अगर बात करें आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे वज़ीर कानून हैं और आज काफ़ी उन्होंने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह साइफ़र को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अपनी ख्वाहिश का इजहार किया या कानूनी नुक्ता बताया कि साइफ़र के इस सियासी मकसद के इस्तेमाल पर 14 साल तक कैद सज़ा हो सकती है, और काफ़ी सारी बातें की उन्होंने। इस पे कानूनी माहिरीन की राय जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। साथ ही अगर बात की जाए दहशत गर्दी की, तो दोबारा से सर उठा रही है और आए रोज़ कोई ना कोई धमाका होता है, लेकिन आज ISI की रिपोर्ट के ऊपर और बर वक्त कार्रवाई की गई और 2 खुदकुश हमलावरों को तहसील कंपाउंड में जो धमाका हुआ है उस पर 2 खुदकुश हमलावरों को अपने टारगेट तक पहुंचने नहीं दिया गया। वो चाह रहे थे कि वो उस कंपाउंड के अंदर चले जाएं किसी तरह और उस इमारत को उड़ा दिया जाए, वहाँ पर धमाका किया जाए, लेकिन बर वक्त कार्रवाई करके उन दोनों के नापाक मकासद जो थे उनको ज़ाया किया गया और उन्हें दोनों को कत्ल कर दिया गया मौके के ऊपर। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एक बड़े नुकसान से बच गए, लेकिन 4 अहलकार हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और 2 खुदकुश हमलावर जो थे वो दोनों हलाक हो गए हैं। डॉलर बेकाबू है इस टाइम पे। डॉलर को देखा जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़ा इम्पैक्ट है डॉलर का, हमारी इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट्स सब पे डॉलर का बड़ा एक इम्पैक्ट है और हर चीज़ डॉलर की वजह से या डिस्टर्ब होती है या इम्प्रूव होती है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं, डॉलर की उड़ान थम ही नहीं रही। और अगर डॉलर को देखें तो इस टाइम पे ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 293 रुपये के अंदर फरोख्त हो रहा है। इंटर बैंक की बात की जाए तो 285 रुपये 15 पैसे का डॉलर हो चुका है। हुकूमती दावे थे कि IMF का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो डॉलर तो इस तरह नीचे आ जाएगा जिस तरह पता नहीं क्या होगा। IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। आपको चीन से पैसे भी रोल ओवर हो गए। बड़ी खुशखबरियाँ सुना दी थी हमें शहबाज शरीफ साहब ने और कहा था कि चीन की तरफ से पैसा भी रोल ओवर हो गया है। हमारी मदद सऊदी अरब ने भी कर ली है $2 बिलियन से। IMF का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है वो भी हो चुका है। $1.1 बिलियन की वो किस्त भी आ चुकी है। सब कुछ आ चुका है, बट स्टिल डॉलर बेकाबू है। क्या होगा इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसान बटालवी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। साथ तशरीफ़ फरमा है अब्दुल्ला मलिक साहब माहिर कानून है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा और एहसान बटालवी साहब, इलेक्शंस की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हम तैयार हैं, आप असेंबलियाँ तहलील करें या मुद्दत पूरी करें। इन एनी केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रेडी, जबकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते थे हमारे पास फंड्स नहीं हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती और हमारे पास लोग भी नहीं है इतने कि हम इलेक्शंस करवाएं, कुछ भी नहीं हो सकता था। वो भी एक आइनी फैसला था, आइन की पाबंदी करनी चाहिए थी, तब नहीं की। आपको क्या लगता है क्या अब आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो पाएंगे? मैं जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि ये अब्दुल्ला मलिक साहब चूँकि कानूनदान हैं जी और बड़े सीनियर कानूनदान हैं, अगर ये इस पर रोशनी डालें
تو مجھے بھی کچھ زیادہ آگاہی ہو جائے گی. اوکے عبداللہ ملک صاحب اسٹارٹنگ فرام یو سر. دیکھیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں کہا گیا تھا الیکشن کمیشن 14 مئی کو ہر حال میں الیکشن کا انعقاد کرے. اس وقت الیکشن کمیشن نے بڑے بہانے کیے, ہیلے بہانے کیے, بلکہ اب لاسٹ میں تو آ کر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر ایک ریویو کے لیے پٹیشن بھی فائل کی کہ وہ جو تاریخ تھی 14 مئی کی اس پہ ریویو کیا جائے, اور چونکہ الیکشن کمیشن نے انعقاد نہیں کر سکتا. پھر الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ ہمیں وزارت خزانہ کی طرف سے معاونت نہیں ہو رہی, ہمیں جوڈیشری کی طرف سے معاونت نہیں ہو رہی. یکدم ابھی جب یہ 12 اگست کو قومی اسمبلی اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہونے جا رہی ہیں, آئینی مدت پوری کر رہی ہیں, تو الیکشن کمیشن نے پہلے ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے نا, یہ قوم کے لیے بڑی گمبھیر ہے. قوم کے لیے سوچنے کا ہے کہ ایک آئینی ادارہ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے, اگر وہ کچھ مدت کے لیے کہے کہ سیکورٹی سچویشن ایسی ہے, یہ ادارے تعاون نہیں کر رہے, اور یکدم ویسی ہی سچویشن ابھی موجود ہے. ایک طرف ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی جو سینسس ہوا تھا اس پر الیکشن کروائے جائیں, پیپل پارٹی کی کچھ اور نیت ہے, باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ کچھ اور سوچ رہی ہیں, اور پیچھے بچ جاتی ہے مظلوم قاسم کے ابا کی پارٹی. تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بڑا اچھا موقع ہے کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹی ہیں کہ قاسم کے ابا کی پارٹی زیر تاب ہے, تو ان کو کچھ سندھ میں مل سکتا ہے, پنجاب میں کچھ مل سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو یہ تاریخ دینے جا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں کیا سچویشن بنتی ہے؟ آیا کوئی ایمرجنسی کی سچویشن آ جاتی ہے, یا مسلح افواج یہ کہہ دیتی ہیں وزارت ڈیفنس کی ہمارے پاس فورسز اویلیبل نہیں ہیں, ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں, یا پھر ایک بہانہ تو ہمارے پاس ہے کہ جو پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹس ہیں وہ اپنے ماورا آئین کام کر رہی ہیں. ظاہر ہے سپریم کورٹ کا بڑا پریشر تھا, اس میں بڑی ہائی کریٹ تھی اس فیصلے کے وقت, اور چیف جسٹس صاحب بڑے متحرک تھے, اور انہوں نے کہا میں جو فیصلہ دوں گا اس پر پابندی بھی کراؤں گا, اس کا اطلاق ہوگا, میں خود واچ کروں گا اس کو. اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا, اور سب نے بڑا ٹھوک کر جواب دیا اور بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ جو مرضی فیصلہ دے لیں. اب ایک مثال تو قائم ہو چکی ہے سر, once it's done, I guess doing it second times is easier. شیخ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, اور آج بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ انفیلڈ ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا, بلکہ وہ ابھی شاید وہ جو پٹیشن ہے وہ بھی کیا اس فیصلے کا سر وہ بھی سبجیکٹس ہے جی. اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے پہ جو انہوں نے 14 مئی کے حوالے سے کیا تھا اس پر چونکہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور اس کی پاداش میں کیا وہ جاتے جاتے موجودہ حکومت کو کہ جو وزراء ہیں یا الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں یا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو کہ ایک نوٹس گیا تھا کہ آپ فوری طور پر 17 ارب روپے الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کریں, تو اس کی پاداش میں اگر انہوں نے چونکہ نہیں کیا تھا تو کیا کنٹمپٹ آف کورٹ پہ کوئی گھر جاتا ہے یا نہیں جاتا, یہ ایک سوالی نشان ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال کچھ نہیں. عبداللہ ملک صاحب, آئی گیس دا ٹائم از اوور. کسی کو سزا بھی نہیں دی گئی, کسی کو کنٹمپٹ آف کورٹ بھی نہیں لگی. اگر تب نہیں لگی تو اب کہاں لگے گی جب حکومتی تحلیل. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ جب بھی دہرائی جائے گی تو یہ جو سیاستدانوں نے یا ہماری عدلیہ نے جو کردار ادا کیا ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھگتنا پڑے گا. اگر ماضی میں بھی الیکشن نہیں ہوتے اور لمبے ہو جاتے ہیں, کوئی آمرانہ قسم کی سوچ کے لوگ اس پر قابض ہو جاتے ہیں, ملک پر آئین کو بالا تار رکھتے ہوئے کس قسم کے اقدامات کرتے ہیں, تو پھر یہی پی ڈی ایم کی جماعتیں, یہی بڑی بڑی پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی جو مولانا صاحب کی پارٹی ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ریئیکشن دیتے ہیں. ابھی تو جوتیوں میں دال بٹنے والی ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائم مقام صدر ہیں رانا فاروق صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور جو رانا سمنوال صاحب کا جو بیان تھا الیکشن کے حوالے سے کہ ہمیں نیشنل اسمبلی کی 100 سیٹیں اور پروونشل اسمبلی کی 200 سیٹیں ہم جیت رہے ہیں, تو بھئی الیکشن تو ہوئے نہیں ہے, شیڈول ہونا اس نہیں ہوا, یہی وہ بات سامنے رکھ رہے ہیں. صاحب تو خواہش کا اظہار کر رہے تھے میرا خیال ہے, لیکن خواہش اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہے. دیکھیں نا, ایک طرف آپ زیرو ہیں, آج انہوں نے ان کو ایک آئینہ تو ضرور دکھایا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب سیاست میں کیا کچھ ہونے والا ہے, کیا ماضی کے جو دوست ہیں
مستقبل میں وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہیں، یا ماضی کے جو حریف تھے اب الیکشن میں جا کر حلیف بننے والے ہیں. پاکستان کی سیاست میں ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2008 کے الیکشن ہوئے تھے جس میں پاکستان پیپل پارٹی نے وہ الیکشن جیتے تھے، انہوں نے اپنی جو حریف جماعت تھی کاف لیگ اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر الائنس کیا تھا، اور موجودہ حالات میں پی ڈی ایم کے وہ حصہ تو نہیں ہے لیکن نون لیگ کے ساتھ باقاعدہ طور پر وہ اقتدار میں شامل ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو سیاست کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نا ایک اخلاقیات ہوتی ہیں، موریلٹیز ہوتی ہیں، وہ کیا باقی رہتی ہیں، یہ اقتدار کی خاطر یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں موجودہ یہ آپس میں جو جیسے میں نے کہا کہ جوتیوں میں دال بٹنے والی ہے، تو یہ کیا شیئرنگ کرتے ہیں. تدارک تو یہی ہے، اور ہماری خواہش تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان کے جو موجودہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، جس طرح آج بھی دھماکے ہوئے ہیں، تو ان موجودہ حالات میں جو سیکیورٹی کنسرن ہے یا فائنینشیل کرائسس میں ہے، کیا ہمارے سیاستدان کچھ سیکھتے ہیں؟ الیکشن میں کیا جو لوگ 8 کروڑ کے قریب خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، کیا ان لوگوں کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں؟ 4 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے، جو ہمارے ہیلتھ کے ایشوز ہیں یہ کیا ان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، یا اپنے مینیفیسٹو میں کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں؟ قادر پٹیل صاحب ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں، کیا ایڈریس کریں گے وہ ہیلتھ منسٹری کو؟ سر پرابلم تو یہی ہے نا کہ یہ 15 مہینہ یقین جانیے قوم قادر پٹیل صاحب ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر سر یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا. دیکھنا ایک چینی جب 87 سے 88 روپے ہوتی تھی تو جلوس دل سے نکل آتے تھے، آج چینی 150 روپے کے کلو قریب بک رہی ہے. کوئی بولنے والے نہیں ہے سر، کوئی بولنے والے ہیں. جو غریب عوام میں اس وقت کوئی ایسی پاکستان میں پارٹی نہیں ہے جو غریب عوام کے مسائل کو اجاگر کر رہی ہو، نہ ہی میڈیا جو بڑے بڑے میڈیا چینل ہیں، نہ ان پر کوئی ایسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ پٹرول مہنگا ہو گیا، یہ دال چینے کے بھاؤ کہاں پر چلے گئے ہیں، مہنگائی کہاں پر چلی گئی ہے، بے روزگاری کہاں پر چلی گئی ہے. وہ جو پٹرول پمپوں پہ کھڑے ہوتے تھے ہمارے دوست بہن بھائی اپنے اپنے لوگوں لے کر، آج وہ ہمیں تو نظر نہیں آتے. شاید ان کو انڈر گراؤنڈ، ان کو جیسے آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے انڈر گراؤنڈ، ان کو کچھ خاتوں میں لگ یہی رہا کہ چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں، اور کمپرومائز اس حد تک ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو جو چیخیں ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ یہ پس رہے ہیں، بڑے برے حالات ہیں سر اس ٹائم پہ، اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے. اب بلیو کریں جب ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ کیوں مارا، غربت کی وجہ سے. یہ ایسا نااہل ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. یہ ہمیشہ دوسری حکومت، سابقہ حکومت کی نااہلیوں کا ذکر کرتے تھے اور بتاتے تھے عوام کو کہ ہمیں 6 ماہ کا وقت دیں، ہم آپ کے لیے وہ اس ملک میں خوشحالی کریں گے. جس طرح آپ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہمیں اگلا موقع ملا اس ملک کا نقشہ بدل دیں گے، نہ جانے کون سا نقشہ جو انہوں نے بدلنا ہے. آپ شہباز شریف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں سر. میں تو یہ سمجھوں گا کیونکہ جب لانگ مارچ، مہنگائی مکاؤ مارچ یہ لوگ کیا کرتے تھے، مہنگائی 4 گنا کر دی ہے. یعنی ان کا مہنگائی کی فیور کے اندر وہ مارچ تھا ایکچولی. ہم آئیں گے تو ہم مہنگائی کو 4 گنا بڑھا دیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ موقع ملا تو ملک کا نقشہ ہی بدل دیں گے. بلال چٹھی صاحب میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے عمران خان صاحب کو، جو کہتے تھے کرپشن کی غضب کی کہانی ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے تھے. 15 مہینوں میں، ان 15 مہینوں میں جو حکمران ٹولہ ہے، جس قسم کے ان کے مقدمات تھے اور جس طرح وہ باعزت طور پر بری ہو رہے ہیں. آپ کو سر ایک اور بتاؤں، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کو بری کر دیا گیا ہے سر اس مقدمے کے اندر. منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا، کلین چٹ اللہ کا بڑا اسٹرانگ کیس تھا. وزیر اعظم یعنی شہزادے کو اور بادشاہ کو کلین چٹ مل چکی ہے سر. وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادے کو کلین چٹ مل گئی ہے. تو سر یہی ہے نا، دیکھیں جبکہ کہا جاتا تھا عبداللہ ملک صاحب کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے اندر تمام چیزیں ثابت ہو چکی تھی، تمام گواہان موجود تھے، لیکن وہ سارے گواہان اس دنیا سے جا چکے ہیں. وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر دنیا سے جا چکا ہے، ڈاکٹر رضوان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. لیکن تمام وہ لوگ جن کا ان کیسز سے تعلق تھا وہی کیوں فوت ہو گئے ہیں سر؟ کیسز کے ملزم کیوں نہیں فوت ہوئے؟ سر یہی تو پرابلم ہے نا، یہی تو پرابلم ہے کہ انہی کے مقدمات. مقصود چپڑاسی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر رضوان صاحب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. جس نے اس مقدمے میں ملزم کیوں نہیں اللہ کو پیارے ہوئے سر؟ بس بلکہ ریکارڈ بنا دیا انہوں نے سر. 14-15 ماہ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، انہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑی. سر یہی تو پرابلم ہے نا، جب آپ ایمبولینس پہ جاتے ہیں، باہر جا کر عیاشیاں کرتے ہیں، آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. وہ 50 روپے کا جو اسٹام ہے وہ بھی کوئی نہیں پوچھ رہا. میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ اگر موجودہ حالات میں ہمارا جو قانون ہے CRPC کا ضابطہ فوجداری ہے، اس میں اگر کسی ایسے شخص کو جو اسکونڈر ہے، جو اشتہاری ہے، اگر پتہ چلے قانون نافذ کرنے اداروں کو
کہ وہ عبداللہ ملک کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تو وہ فوری طور پر مجھے پولیس اٹھا کے لے جائے گی کہ آپ نے کئی اشتہاری کو پناہ دی ہے. سر جہاں پر ایک بھگوڑا شخص جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے کنوکٹڈ ہے, جس پہ کوئی اب اس کو جو اگر قانون میں دیکھا جائے تو معافی بھی نہیں مل سکتی. سر وہ واپس آ رہے ہیں, انہیں معافی مل رہی ہے. سر پھر یہی ہے نا, میں تو اب تو پھر کہیں گے کہ جو لوگ بیچارے جن کے 5-10 سالوں سے کیسز ابھی کیوں بھی نہیں ہوئے, ابھی سننے کی اس لائن میں بھی نہیں آیا, ان کو چھوڑ دیا جائے سر. کیونکہ ایک اگر 2 لاکھ 3 لاکھ کی خاطر یا 5 لاکھ کی خاطر یا 20,000 روپے کی خاطر کوئی کرپشن میں چلا گیا ہے, اس کو تو آپ نے نوکری سے بھی نکال دیا ہے, اس کو آپ نے پابند سلاسل بھی رکھا ہوا ہے, اور جو لوگ عوام کا اربوں روپے کا پیسہ لوٹ کے لے گئے. صاحب اربوں کا پیسہ لوٹ لیا انہوں نے, پیٹ پھر بھی نہیں بھر رہے. سر یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, اٹ از ناٹ مائی اسٹیٹمنٹ, شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہر کام, ہر کانٹریکٹ میں, ہر پروجیکٹ میں 25% پیسے اسٹریٹ کھائے جاتے ہیں. آپ کا جو سوال رہے گا وہ اس کو میں ایڈریس کر دوں. دیکھیے ہمارے آئین میں جو لکھا ہے کہ اگر چیف منسٹر جب پرائم اسی کی جو کبھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, اس آئین کی جو بات کریں جو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے, جو کہنے کے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے لیکن عمل نہیں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں سر یہی ہوتا ہے کہ جو کے پی کے چیف منسٹر تھے انہوں نے ایڈوائس بھیجی تھی, کے پی کے گورنر نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی اور 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, اور چونکہ پرویز الہی صاحب نے جہاں ایڈوائس بھیجی تھی کہ گورنر پنجاب نے اسمبلی نہیں ڈیزالو کی تھی, آئینی طور پر وہ 48 گھنٹوں کے اندر آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو گئی تھی. اس ادوار میں تو سر سب کچھ آئین کے طور پر نہیں ہونے جا رہا تھا. اس وقت الیکشن کمیشن ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا, اور پھر آج تک وہ فیصلہ کتابوں اور اخبارات اور ٹیلی ویژن اسکرینوں کی زینت ہے, لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا. اب سب کی سب جتنا اس مہینہ سے یہ پنجاب حکومت چل رہی ہے کبھی سر یہ ایک غیر آئینی عمل ہے, اور یہ تاریخ کبھی بھی نہ ہمیں معاف کرے گی, نہ ہمارے ججز کو معاف کرے گی, ہمیں معاف نہیں کرے گی, کمزوروں کو معاف نہیں کرے گی, امیروں کو, طاقتوروں کو تاریخ بھی معاف کر دے گی. سر احتساب عدالت کے اندر آج فیصلہ آ چکا ہے. احسان بٹالوی صاحب, بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ایک عدالت اوپر بھی ہے. سر وہ عدالت فوت ہونے کے بعد سر لگے گی, اور تب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. احسان بٹالوی صاحب, آپ دونوں کی باتوں کا ایک چھوٹا سا جواب میں دے رہا ہوں. سر ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں, احسان بٹالوی صاحب صرف یہاں سے سٹارٹ کیجئے گا کہ احتساب عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے. وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادے کو انہوں نے بری کر دیا منی لانڈرنگ کیس کے. ٹھیک ہے بلال صاحب, افریقہ میں ایک عورت نے تنظیم بنائی تھی غلاموں کو آزاد کروانے کی. جی بالکل. اس سے جب ایک ٹی وی انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ تمہیں کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہے, جی اس نے کہا جی بہت مشکل پیش آئی ہے. ٹھیک. اور وہ مشکل یہ تھی کہ میں انہیں کیسے یقین دلاؤں کہ یہ غلام ہے, کہ یہ غلام نہیں ہے, کہ یہ غلام ہے, یہ غلام ہے, تو میں انہیں نجات لانے آئی ہوں. ٹھیک. یعنی انہیں ان کے غلام ہونے کا یقین دلا رہے تھے, وہ مانتے نہیں تھے. ہم 23 کروڑ غلام یرغمال ہیں, خالی غلام نہیں ہے, یرغمال ہیں. سر جو ان میں اشرافیہ ہیں وہ غلام نہیں ہیں سر. اشرافیہ کے غلام ہیں سر, کتنے % اشرافیہ مجھے یہ تو بتا دیں. 50 لاکھ تو ہوں گے نا سر, اس سے بھی کم ہے. یہ لٹیرے ڈاکو یہ چور جو ہے نا, 22 کروڑ جو ہے وہ 50 لاکھ کے یہ زیادہ سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ 300 400 500 ہوں گے. ٹھیک. باقی ہم غلام ہیں, اور یہ قوم ایک ایسی برانچز ہوتی ہیں, انویسٹرز ہوتے ہیں, آگے لوگ پھیلے ہوتے ہیں. سر یہ بلال صاحب یہ ایک ایسی قوم ہے, سڑک پہ کتے کا پٹا گرا ہوا دیکھیں گے نا تو جو گلے میں فوری ڈال لیں گے کہ یہ کہیں ہمارا پٹا تو نہیں ہے, ہمارے غلامی کا پٹا تو نہیں ہے, یہ گلے سے نکل گیا. اس قوم کو آپ نہ سنوار سکتے ہیں, نہ انہیں کوئی بتا سکتے ہیں. سر پھر جو حکمران بیٹھے رہے ہیں, سولوشن کیا ہے سر؟ تو اور کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں. ابھی عبداللہ ملک صاحب نے آئین کی بات کی, ابھی ایک اور بات ہوئی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ, مجھے یہ بتائیں بلال صاحب, میں عبداللہ ملک صاحب سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی سلیکشن کس نے کرنی ہے؟ ایک وہ بندہ جسے نہ اردو بولنے آتی ہے, نہ پنجابی آتی ہے, نہ وہ بات کر سکتا ہے, اس کا نام ہے ریاض. ایک وہ ہے اپوزیشن لیڈر جو سو کالڈ اپوزیشن لیڈر ہے, راجہ ریاض. خود اپنی اخلاقیات نہیں. دوسری سر وہ نون لیگ کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں, اب آپ اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے یہی کہا انہیں, یعنی اپنی سی وی دی ہوئی ہے نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے راجہ ریاض صاحب نے کہ مجھے ٹکٹ دے دیں, اللہ کا واسطہ ہے. آپ کو یہی بتانا کریں گے سر, اس قوم کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں جو غلاموں کی قوم ہے, جو بے حس لوگوں کی قوم ہے, کہ آپ کا نیا کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ آنا ہے وہ راجہ ریاض صاحب
सर जाहिर अदर रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं और मौलाना शहबाज शरीफ साहब ने बैठ के तय करना है। ठीक हो गया। हाजी सनाउल्लाह साहब भी मेरे ख्याल साथ होंगे, वो तो हर वक्त ही साथ होते हैं जी। तो इस वक्त मुझे ये बताएं वो कौन सी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जो गैर जानबदाराना इंतखाबात करवाएगी, जो गैर जानिबदाराना ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी, जो गैर जानिबदाराना तो मैं बताता हूँ जो पंजाब हुकूमत के अंदर इस टाइम केयर टेकर सेटअप है, दे आर नॉट अलाउड टू डू द मेजर ट्रांसफर पोस्टिंग्स, लेकिन वो तो तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग रूटीन के अंदर करते आ रहे हैं, उन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो तमाम काम जो वो नहीं कर सकते वो काम करते आ रहे हैं। तो ये nobody is there to ask them, क्या होगा वहां पे सर? उसके बिलाल साहब वो जो 2-3 महीने मिलने हैं ना लोगों को, उसमें जो अंधेर मचना है, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना किसी को जवाबदेह है जी, ना कोई अवाम को जवाब दे ना कोई पूछ सकता है, ना कोई उनसे पूछ सकता है। तो आप उन लोगों से क्या तवक्को रख सकते हैं और इस कौम को क्या इनमें ये इखलाकी जुर्रत है कि उठ के आवाज बुलंद करें? मैं आपसे सवाल करता हूं, तमाम टीवी चैनल पे तमाम अखबारों से सवाल करता हूं, ये जब से इश्तिहारात मिलने शुरू हुए हैं ये क्यों सो गए हैं? इनकी जुबानें गुंग हो गई हैं। जिस अभी अब्दुल्ला मलिक साहब ने कहा कि करप्शन की कहानियां थी, वो करप्शन की कहानियां कहां चली गई हैं? वो कहां चली गई हैं? हर एक को पता है। मैं कहता हूं, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, आप ये केसेस मुझे दे दें, मैं साबित कर देता हूं, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके कोर्ट्स में क्यों नहीं साबित हो रही? ये शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। अब उसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाह रहा हूं, बरी क्यों नहीं हो रही जी। अगर गवाह बैठ जाए जी तो अब्दुल्ला साहब से पूछें किसी को सजा हो सकती है? अब्दुल्ला साहब नहीं हो सकती गवाह, प्रोसिक्यूशन अपने मुकदमा वापस ले लेते ना सर। ये एफआईए ने भी तो यही कहा है ना, एफआईए ने जब जज साहब ने सवाल किया है अदालत के अंदर इस्तफसार हो रहा था, उन्होंने पूछा कि इस केस के अंदर तमाम जो मैटर था किसके पास आता, तो उन्होंने कहा जी सारा मैटर शहजाद अकबर साहब डॉक्टर रिजवान साहब को देते थे। डॉक्टर रिजवान साहब दुनिया से चले गए तो अपना सारा मैटर साथ लेके, वो कहते हैं जी प्रेशर था हम पे, हमने झूठे बयान दे के ये केसेस बनवाए। सर वो कहते हैं वो दुनिया से जा चुके हैं डॉक्टर रिजवान साहब और बिलाल साहब अब्दुल्ला साहब। दूसरी तरफ 164 का बयान एक मुंशी ने दिया अपनी करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, जी बिल्कुल, जो सर वजीर खजाना है जो आज वजीर खजाना है, और वो समधी है जो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने का उम्मीदवार है, उसका समधी भी है, और उसका कोई पूछने वाला नहीं कि वो 164 का बयान कहां चला गया और उस पर क्या फैसला हुआ। वो 164 का बयान नहीं था क्या? वो उसमें मजिस्ट्रेट के सामने नहीं बयान हुआ था? और उसमें मैं फिर कहूंगा अब्दुल्ला मलिक साहब इसकी गवाही देंगे कि मजिस्ट्रेट 3 दफा पूछता है कि आप अपने होशोहवास में पूरी जिम्मेवारी से और पूरी तरह ये जानते हुए कि आप एक किसी के दबाव के तहत नहीं बयान दे रहे, तो आप इतनी आजादी से ही बयान दे रहे हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब आप बयान तो उन्होंने दिए थे 164 के, आई मीन उसको क्यों नहीं परस्यू किया जाता? वो देखे वो या वो आज वो ये कह रहे हैं कि मेरे पे उस टाइम प्रेशर था। अभी भी डिबेट हो रही है, बड़ा सही पॉइंट उठाया है कि अभी जो कह रहे हैं कि जी आजम खान साहब ने स्टेट के सामने जाकर बयान दिया है कि जी ये मैंने मना किया, उसी तरफ आ रहा था वैसे। तो उसमें काली फजील साहब की जो हुदैबिया पेपर मिल वाला जो केस था, इस बुनियाद पे फारिग कर दिया गया था कि जब 164 का बयान हो रहा था, जो मुजरिम था 164 के बयान वही था जो इसाक डार साहब ने एक एफिडेविट दिया था उसमें, और उसकी जो क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि हुदैबिया पेपर मिल में काली फजील साहब ने क्योंकि मुल्जिम के सामने ये बयान नहीं दिया गया था, जरूरी है कि 164 का बयान जिसके खिलाफ आप दे वो मुल्जिम के माबैन होना चाहिए सर। नहीं, मुल्जिम का वहाँ होना जरूरी है। मसलन कहने का मकसद ये है कि आजम खान साहब ने अगर 164 का बयान देना था तो इमरान खान साहब मौके मौजूद होते, और जब डार साहब ने बयान दिया था तब भी तो नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे मौके पे। तो वही उसी बुनियाद पे तो उन्होंने रद्द कर दिया था ना कि नवाज शरीफ साहब मौके पे मौजूद नहीं थे, लिहाजा उस बयान की कोई वक़्त नहीं है, इसलिए कि मुल्जिम ने उस पर जिरा नहीं की। तो आज जो डिबेट हो रही है सोशल मीडिया में या आईनी तौर पर कि काली फजील साहब के उस फैसले ने जो कि उन्होंने उनकी फेवर में किया था, हालांकि वो बड़ा बिल्ड केस था और बड़ा फिट केस था, अगर ऐसा हो गया था तो अब इमरान खान साहब पे इसलिए इस बयान की कोई वक़्त और कानूनी वक़्त नहीं है कि वो बयान मुल्जिम की मौजूदगी में नहीं दिया गया।
ایک شخص سے یہ جبر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے سر، لیکن اس میں تو آج بڑی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، وزیر قانون ہے سر، وہ جو مرضی کر وہ دیکھیں نا 14 سال تک دیکھیں جو چیزیں قانوناً کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، اگر ان کی اب ڈیفینیشن کر کے سامنے رکھ دیں، مثلا ایک جرم ہے، مرڈر ہے، اب مرڈر کی 302 کی سزا موت ہے، اب اگر میں اس کو بیان کروں کہ جی فلاں شخص نے فلاں کو مرڈر کیا ہے تو اب اس کی زندگی تو بچنی بہت مشکل ہے، اب اس کی سزا موت ہی قید ہوگی جی۔ تو اب یہ تو عدالتوں نے طے کرنا ہے، جب چیزیں ٹرائل ہوں گی، وکیل جرا کریں گے، عدالت دیکھے گی، پھر بعد کی بات ہے۔ یہ سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی طریقے سے ہی ختم ہوتے ہیں، جس طرح 4.25 سال تک 2020 میں یہ منی لانڈرنگ والا آیا تھا، اب 2020 دیکھ لیں، اب اس وقت بھی اب 4.25 سال ہو گئے ہیں، 4.25 سالوں بعد کیا سزا ہوئی ہے، بڑے باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ عزت بیچارے غریب آدمی کو نہیں ملتی، نہ اسے عزت کے ساتھ، حالانکہ جھوٹے مقدمے آج بھی ہماری جیلوں میں، اگر اپنے ماضی کے تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، اگر ان کو اوراق میں آپ کو انصاف کے اصولوں کے مطابق کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں ملی، وہ سارے کے سارے تقریباً جو لوگ ہیں بیچارے، چونکہ FIR میں ہمارے کلچر ہے، ہم پورے خاندان کو رگڑ دیتے ہیں، اب وہ اس امید پہ ہے کہ کاش کبھی تو میرا مقدمہ بھی عدالتوں میں لگے گا اور کبھی تو مجھے بھی انصاف ملے گا، اور کاش میں بھی اشرفیہ کا ایسا ہوتا، کاش میں بھی شریف خاندان کا کسی فرد ہوتا، کاش میری بہن بھی مریم ہوتی، کاش میرا بھائی بھی بلاول ہوتا، تو مجھے بھی آج باعزت طور پر بری کر دیا جاتا کہ میں کسی کی ضمانت دینے کے پاداش میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ تو یہ ہے ہماری قوم کا حال، یہ ہے ہمارے انصاف پھر اس طرح پاکستان پارٹی کی طرف سے بڑی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، اور پھر دوست عاشق وان صاحبہ المشہور آپا جو ہیں، اب آپا بڑے غصے میں ہیں کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب نے اپنے دور کے اندر ان کو نکال دیا تھا پارٹی سے، اور وزیر اطلاعات تھی، پھر ان کو ہٹایا گیا، کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی جو تکلیف دہ ہوئی ہوں گی ان پہ۔ آج وہ بڑے غصے میں اور کہتی ہیں کہ آرٹیکل 6 لینا چاہیے ان سب پر، یہ سائفر والا جو معاملہ ہے اس معاملے پہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے ہے چٹھا صاحب، تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر۔ چٹھا صاحب دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں ہر پارٹی کے ساتھ ہر سیٹ انجوائے کی ہے، یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تیار ہیں انجوائے کرنے کے لیے، جی ابھی پارٹی جوائن کر لی ہے، ابھی پھر اچھا، یہ پہلی پارٹی ہے، یہ پہلی پارٹی یہ ایک ڈرائنگ روم میں بنی ہے اور ایک ڈرائنگ روم میں ہی رہے گی، اور وہی لوگ جو 15-20 ہیں وہی اس کا کرتا دھرتا ہے۔ دیکھیں نا، 15-20 لوگ 24 کروڑ عوام کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ کئی پاکستان پیپل پارٹی 50 سال کی ہونے والی ہے، دیکھیں اسے آج تک صوبے میں پنجاب میں کبھی اقتدار نہیں ملا، سینٹر میں بڑی مشکل سے 2-3 دفعہ آئی ہے تو پھر وہ بھی مجموعی طور پر نہیں ملا۔ تو ایک ایسی پارٹی جس کے لوگ لوٹے لٹیرے ڈاکو ڈکیت اور 62 اور 63 پر پورے ہی جہانگیر ترین صاحب بہت بڑے ATM تھے، عبدالعلیم خان صاحب قبضہ گروپ تو تھے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ATM بھی تھے۔ سر انہوں نے بنانی ہے اپنی سوسائٹیاں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے۔ یہ موٹر سائیکلوں سے آج ہوائی جہازوں میں آئے ہیں تو ہماری لاشوں سے گزر کے آئے۔ سر اگر میرے وسائل کسی منصفانہ طریقے پر مجھ پر نہیں پہنچ رہے، مجھ پہ ہیلتھ کی سہولتیں نہیں مل رہی، آج ہم خطِ غربت سے 8 کروڑ نیچے ہیں، تو سر یہ ہمارے مجرم ہیں، ہمارے خوابوں کے قاتل ہیں، ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، ہماری تعلیم کے قاتل ہیں، ہماری صحت کے قاتل ہیں، ہمارے اچھے انوائرمنٹ کے قاتل ہیں، ہمارے صاف پینے کے پانی کے قاتل ہیں۔ آج یہ پانی میں خریدنے پہ اس لیے مجبور ہوں کہ میرا جو لیڈر ہے وہ چور لٹیرا ہے۔ آج مجھے انصاف اس لیے نہیں مل رہا کہ میرا جو لیڈر ہے وہ چور لٹیرا ہے۔ آج مجھے ہیلتھ کی سہولتیں اس لیے نہیں مل رہی کہ میرا جو لیڈر ہے چور لٹیرا ہے۔ سر کون سے ایرا میں کون سی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہہ کر گھر نہیں بھیجا گیا کہ کرپشن عروج پر تھی؟ 88 90 کا دیکھ لیں، 92 کا دیکھ لیں، 93 کا دیکھ لیں، 95 کا دیکھ لیں، 97 کا دیکھ لیں، 99 کا دیکھ لیں۔ سر ابھی بھی وہی ہو رہا ہے۔ اب وہ صحیح کہہ رہے تھے بٹالیو صاحب، سوچنا کس کو ہے؟ سوچنا ان کو ہے کہ جن کے خلاف یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک باپ اگر اپنے 3 بچے مار دیتا ہے تو کیا وہ کسی MP یا MNA کے گھر کے باہر جا کر یہ آواز نہیں اٹھا سکتا کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے؟ کیا وہ گھر کے باہر جا کے آواز اٹھائے گا؟ سر وہ جو غلامی کا توق، سر جا کے چھتر بھی ماریں گے، بڑی اچھی سزا بھی دیں گے، کیا کرے گا؟ غلامی کا توق جن کے گلے میں پان ڈالنے کا شوق ہو نا سر، جنہیں زنجیروں سے۔ سر واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ آئی مین لائک یہ اس قوم کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ نکلے جا کے کسی کے گھر کے کسی امیر آدمی کے گھر کے باہر جائیں، پولیس ان کو اٹھا کے لے جائے، جوتے مارتے رہے اور یہ ذلیل ہوتے؟ سر نہیں، ایسا نہیں ہے سر۔ کتنے لوگوں کو جوتے مارے گئے؟ بڑی 23 کروڑ لوگ ہیں،
जब निकल पड़े ना सर, क्या हुआ था, लोग चढ़ गए थे टर्की में टैंकों के सामने। क्या हुआ? टर्किश कौम और कौम है सर, कौम बनना होगा ना सर, बनना होगा। ये वो कौम है जो सिर्फ क्रिटिसिज्म करती है कि काश सुबह में उठे तो सब कुछ बदलाओ। सर ऐसा कभी भी नहीं होगा, यही लुटेरे रहेंगे, यही डाकू राज करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये कौम अपना मुकद्दर खुद नहीं समझ। और हमारे यहाँ हमारा दीन इस्लाम में भी यही है कि अल्लाह ताला ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली, न जिसको खुद वो अपनी हालत बदलने का। तो सर जब तक हम अपनी काविश नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं ना, जो लोग लड़ रहे हैं हमारे लिए उनके साथ मिलकर लड़ें, जो लोग हमारे साथ आप जैसे लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, हम उनका साथ दें। सर ये भी नहीं कर सकते तो कम क्या साथ देंगे सर? अरशद शरीफ साहब बोलते थे इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इमरान रियाज खान मिशन है ना, मिशन में तो सर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और बहुत से लोग सर, ये तो नस्लें देती हैं सर, नस्लें देती हैं। द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू एहसान बटाली साहब, कौम क्या करे सर, क्या कर रहे हैं? एहतजाज करें और जेलों में कैद हो जाएं जाके सर, अपने जो बच्चों की रोजी रोटी है वो भी छोड़ दें, जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं। इस टाइम पे हर शख्स को अपनी मौज की फिक्र है। 4 गुना से ज्यादा महंगाई हो चुकी है, बिजली गैस के बिल्स डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हर इंसान को पैसा कमाने की पड़ी है, वो अपने बच्चे घर देखे कि जाके एहतजाज करता फिर लोगों के घरों के बाहर। आप अभी तो उस खौफनाक अंजाम से डरे जो डॉलर का जब 350 रुपए होना है, वो वक्त आ रहा है विद इन 1 मंथ। IMF से जो मुआहदा हुआ है वो ये हुआ है कि ये इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फर्क ₹1.25 से ज्यादा नहीं होगा सर। लेकिन वो तो आज भी जाता है। मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ जो कानून में भी डॉलर नहीं मिल रहा सर। बिलाल साहब, जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, इदारे हैं जी, जब वो बेबसी नहीं खुशी से चोर डाकू जिसे कहते हैं कुत्ती चोरान रल जावे, तो वहां क्या हो सकता है? आप मुझे जवाब दे दें। आपका सवाल फिर उसी का जवाब मैं देने लगा हूं। ठीक, क्या दुनिया में इनकलाबात नहीं आए? आप 1500 साल पीछे चले जाएं, क्या जो मुसलमान होते थे उन्हें गर्म पत्थरों पे नहीं लिटाया गया? ठीक, अगर आज हम समझ लें 400-500 हजार बंदा 2000, 10,000, 20,000 कुर्बानी दे के 23-24 करोड़ बंदों को आज़ादी दिला सकता है इन लुटेरों से, इन चोरों से, इन डाकुओं से और इन गासबों से, तो मुझे बताएं वो सौदा महंगा नहीं है। सर इस मुल्क को बने 76 साल हो चुके हैं, क्या 76 साल के अंदर आपने देखा इस मुल्क में कोई इनकलाब की कोई लहर आपको नजर आई किसी तरह? तो यही तो काफी सीनियर हैं और बिलाल साहब, और रोना किस बात का है सर? अगर 76 साल में नहीं आया तो फिर अब भी नहीं आने वाला। तो अगर आप नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, बिलाल साहब नहीं बोलेंगे, तो आना कहां से? बोल तो और जब एंकर जी जो मोटरसाइकिलों पे थे जी, वो आज फार्म हाउसेज और सीसी कनाल का इस्लामाबाद में लेके बैठे होंगे जी, और जो 200-200 कनाल की कोठियां लेके बैठे होंगे। मुझे बताएं, जिन्होंने कौम को अवेयरनेस देनी है, अगर वो उसके चोरों के साथ उनसे बड़े डाकू बन गए हैं, तो मुझे बताएं कि फिर किसने अवेयरनेस देनी है? उसमें सिर्फ वो अल्लाह का बंदा बच जाएगा या उसका फर्ज बनता है कि जिसे ये पता है कि जिसे खौफ खुदा है, जिसे रोजे हिसाब का खौफ है, जिसे पता है कि मैंने जाके ऊपर जवाब देना है। सिर्फ खौफ खुदा अरशद शरीफ को था, इमरान रियाज खान को था, कोई बात नहीं, क्या बना है? लेकिन आज आप याद कर रहे हैं, आप बच्चे आज उनके परेशान है। मैं फिर कह रहा हूं, आप याद कर रहे हैं उसे, वो तो चले गए, बच्चे उनके तंग हैं, लेकिन क़यामत तक के लिए वो अपना नाम बना गए, शहीदों में नाम लिखवा गए। क्या करना है ऐसे नाम का सर? आप में क्या चेंज आया है सर? जो भी है, चंद लोग आज बोल रहे हैं ना, हम भी बोल रहे हैं, ये उसी की खातिर बोल रहे हैं ना। आपका कोई जाती दोस्त तो नहीं था वो? कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी गवर्नमेंट देती है। और यहाँ 76 साल में इस कौम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं जी? 76 साल में इस कौम ने कितनी कुर्बानियां दी? बहुत कुर्बानियां दी। इनकलाब कब आया? इनकलाब देखिए 76 साल में क्या इनकलाब आया? देखिए बिलाल चट्टा साहब, देखिए इनकलाब उन मुआशरों में आते हैं जहाँ इनकलाबी सोच होती है, जहाँ इनकलाबी पार्टी होती है, जहाँ इनकलाबी प्रोग्राम होते हैं। ये सारी की सारी जमातें स्टेटस को के हामी हैं। जो स्टेटस को के हामी पार्टी जिस मुआशरे में होती हैं, जहाँ कैपिटलिज्म की हामी होती हैं, वो कभी भी इनकलाब नहीं आया करते। देखना, मजदूर क्लास नहीं है, किसान सड़कों पे नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं है, जो एलिमेंट्स हैं इनकलाब वाले वो तो हैं ही नहीं। लेकिन आपकी हांडी में जब तक मिसालें पूरे नहीं होंगे आपकी हांडी नहीं बनेगी। इनकलाब की हांडी नहीं है, ये तो प्रेशर ग्रुप्स है। यहाँ पर देखना, एक शख्स करप्शन में जेल जाता है तो वो अस्पताल की 4थी मंजिल पर रगरलिया मना रहा था, चीफ जस्टिस जाता है,
تو ایک وہاں تو شراب کی بوتلیں برآمد نہیں، ہوتی شہد ہیں، اور جب باہر نکلتا ہے تو شہد بن جاتا ہے، ان کی شراب شہد بن جاتی ہے، ہمارے گاڑی میں رکھا ہوا شہد شراب بن جاتی ہے۔ سندھ کے شرجیل محمد صاحب تو پھر دیکھیں جس صوبے کے وزیر کی یہ حالت ہوگی، جو ہمارا رول ماڈل ہوگا، جس کے ہماری شہد گاڑی میں جا رہی تو شراب بن جاتی سر، ہمارے ہاں کوئی دوائی ہو تو افیم اور چرس بن جاتی ہے، اور ان کے ٹرکوں کے ٹرک، منوں کے من، کشتیوں میں پیسے سمگل ہوتے ہیں، کوئی نہیں، اس لیے کہ سر مافیا کا دور ہے، مافیا ہر شعبے میں مافیا، ججوں میں، جرنلوں میں، سول سوسائٹی میں، ہمارے یہاں میں بھی اپنا نام بھی لے رہا ہوں، وکلا میں، صحافیوں میں، کہاں پہ نہیں ہے سر۔ لیکن صحافت جب ذریعہ روزگار بن جائے، صحافت جب بادشاہوں کے یہاں، آپ کو تو مراسی جب ہوا کرتے تھے وہ ان کی قصیدہ گوئیاں کرتے تھے، آج مراسیوں کی جگہ معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجیے گا، ہمارے بہن بھائی بھی اسی شعبے سے، اب انہوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں۔ جب ایک صحافت کسی کے گن گا رہی ہو، کسی کی قصیدہ گوئی جب صحافت بن جائے تو پھر وہ صحافت نہیں ہوتی۔ سر صرف صحافت کا قصور ہے یا اس ملک کے اندر تمام اس سے ریلیٹڈ اور بھی لوگ ہیں، یا صرف صحافی ہیں جو قصور؟ سر اخلاقیات نہیں ہے نا، جس قوم میں اخلاقیات نہیں ہوتی، جس قوم میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، آواز نہیں اٹھاتے، بلند نہیں کرتے، آج جتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے کون آواز اٹھا رہا ہے سر، اور کون دکھا رہا ہے، کون لکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا۔ ایک منٹ اور چاہتا ہوں آپ سے جی، جس قوم کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی تو اتنی عمر نہیں، عبداللہ صاحب دیکھا ہوگا، سائیکلوں پہ، ٹوٹے سائیکلوں پہ چلنے والے مولوی، آج ان کے پاس لینڈ کروزرز ہیں، پجیروز ہیں، اور اربوں کی کوٹھیاں ہیں، ان سے پوچھو تو کلاشن کوف لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کوئی پوچھنے آئے ہم سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھائی سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق کے ابا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اچھے انسان تھے، بہت ٹانگے پہ سفر کیا کرتے تھے۔ آج ان کے بچوں کی ہاؤسنگ سوسائٹی اللہ انہیں اور دے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ترقی کا سفر ہے نا، وہ صرف اور صرف قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کیوں کرتا ہے؟ ایک عام آدمی جس کا بیٹا بچہ وہ کمہار تھا تو آج کمہار ہی ہے، نائی ہے تو نائی ہے، موچی ہے تو موچی ہے، وہ غریب تھا تو اس کی ساری نسلیں غریب ہیں۔ ہم غریب کیوں ہیں؟ وہ امیر کیوں ہیں؟ یہ سوال ہم اپنی ریاست کے آگے رکھتے ہیں، اس لیے کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا، سب سے بڑا وہ کہتے ہیں کہ خیرات سے کبھی بھی غربت ختم نہیں ہوتی، غربت ختم بھی انصاف سے۔ انصاف کیا ہے؟ کہ جو مسائل ہیں ان کی منصفانہ ڈسٹریبیوشن ہو۔ اگر ایک ہم دونوں بیٹھے ہیں تو وہ جو قوم کا سرمایہ ہے، قوم کی ہیلتھ ہے، قوم کی ایجوکیشن ہے، ادارے ہیں، وہ ہم سبھی پہ ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے۔ آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ان کے لیے چھوٹا سا کانٹا بھی لگ جائے تو وہ لندن چلے جاتے ہیں، ہم کہاں جائیں گے سر؟ ہمیں جو ادویات ملتی ہیں وہ بھی جعلی اور نقلی ہیں، اس لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ آج اور سر وہ بھی 10 گنا قیمت پہ جی، اور ہماری جو ادویات ہیں وہ بک کہاں رہتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا سرگودا میں ایک دن وہ پکڑے گئے کہ وہاں کی ادویات وہاں، سر کون پوچھے گا؟ اس لیے انصاف کے جو ادارے ہیں ان کا ہونا بڑا ضروری ہے، پر لوگوں کو کھڑا ہونا ضروری ہے۔ لوگ نکلیں باہر، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں، یہ شعور کی بات ہے۔ آج چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں، آپ کے پروگرام میں تو ہم پوری قوم سے بہت سارے لوگ، ہزاروں کروڑوں لوگ آپ کے ٹیلی ویژن کو، آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کا کچھ سوچیں۔ آپ نے تو گزار لی، ابھی تو آپ کہتے تھے کہ جی پہلے نسلوں کا، آج تو ہماری جو ہم موجودہ نسل ہیں ہمیں اپنی بقا کا پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج صرف قبر اویلیبل نہیں ہے، تدفین کے لیے پیسے نہیں ہیں، آج معذرت کے ساتھ ہم مجرم ہیں، اس لیے کہ میری قوم کی ماں، بیٹی، بہن، بچی اگر کسی غلط کام پہ قدم اٹھاتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ جو اس کی مجبوری کی ایکسپلائٹیشن ہے اگر وہ ہو رہی ہے تو اس جرم کو روکنے کے لیے، انصاف دینے کے لیے، روزگار دینے کے لیے میں نے اگر کوئی کردار ادا نہیں کیا، مولا علی کا قول ہے نا، اگر ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ نے ظلم کو نہیں روکا تو آپ ان ظالموں کی صف میں شامل ہیں۔ اب فیصلہ یہ ہمیں قوم کو کرنا ہے کہ وہ ظالموں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا حسین کی طرح لڑنا چاہتے ہیں۔ تو حسینیت والے سے لوگ چاہیے سر، حسینی جذبے والے لوگ چاہیے، حسین کی فلاسفی والے، محرم کے دینا حسین کی فلاسفی والے لوگ چاہیے، جس نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنے خاندان کو شہید کروا دیا تھا۔ سر ایسے ہوتے ہیں، یا ان خطوں میں، ان قوم میں انقلاب آتے ہیں جن کے لیے کچھ کرنے کا ہو، کچھ جو سوچے نہ کہ کیا ہو۔ قوم کے لیے لوگ مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اور جو وہی لوگ زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے عرصے شہید کا آپ نے نام لیا، تو ساری زندگی رہتے، اگر انہوں نے اگر صحافت کی حرمت کا، قلم کی حرمت کا اگر انہوں نے پاس رکھا ہے اور وہ کسی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوئے ہیں تو سر ان کا نام ہمیشہ رہے گا، ان کے بچوں کا بھی، ان کے والدین کا بھی، اس ماں کا، اس باپ کا،
لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ صحافی جو سچ لکھتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کہتا ہے، اس کا اشر ارشد شریف جیسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس قوم کو ان کے جذبوں کے ساتھ، ان کی شہادت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ دیکھنا آپ یہاں بیٹھ کر نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، غریب کی بات کرتے ہیں، کسان کی بات کرتے ہیں، ہاری کی بات کرتے ہیں، پھر سے وہ طبقات کی بات کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے بھائیوں کو بٹھا کر ساتھ جو نیچرل لوگ ہیں، جو ہماری عام لوگوں میں سے ہیں، گلی محلوں میں سے ہیں، کیونکہ ہم لوگ لوگوں کی نبض کو سمجھتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوگا ساتھ والے کا تو مجھے تکلیف ہوگی تو میں وہ تکلیف بیان کروں گا۔ ہم ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں جن کے کوئی مسائل نہیں ہیں، تعلیم کے نہیں ہیں، صحت کے نہیں ہیں، انہیں یہ نہیں سوچنا کہ کل میں نے بچے کی فیس کہاں سے دینی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نے جب میرا بچہ بیمار ہے تو گھر جا کے میں نے کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جہاز پکڑنا ہے اور باہر چلے جانا ہے۔ مار کس نے کھانی ہے؟ مار ہم اور آپ نے، بٹالوی صاحب جیسے لوگوں نے، جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں، انہوں نے بہت ادوار دیکھے، لوگوں کو تار چڑھاؤ دیکھے، لیکن صرف نہیں دیکھا تو ظالم کو شکنجے میں نہیں دیکھا۔ یہ میری خواہش ہے، یہ خواہش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ ہم کلمہ حق کہہ سکیں۔ وہی قومیں زندہ اور تبندہ رہتی ہیں جو کلمہ حق کہنا جانتی ہیں۔ کلمہ حق کہنے کے لیے سر تن سے جدا کروانا پڑتا ہے، حسین کی طرح۔ آئیں مل کر حسینیت کے جذبے کو پکاریں، للکاریں اور اپنے اندر پیدا کریں، اور جزیدیت کے خلاف آج بھی جزید کے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں زندہ ہیں، وہ جزید تو نہیں ہے لیکن جزید کی اس معاشرے میں زندہ ہیں، حکمرانی میں موجود ہیں۔ یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کو دیکھ لیں، پنجاب کو دیکھ لیں، کسی بھی صوبے کو دیکھ لیں، یہاں پر اس صوبے کا حال دیکھیں، یہاں پہ مہنگائی کی شرح دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز کے اندر بڑی ہوئی اس مہنگائی کے اندر یزیدیت نظر آئے گی، اور وہی لوگ نظر آئیں گے، کہیں آپ کو حسینیت نظر نہیں آئے گی۔ لوگوں کا احساس کرنے والے لیڈرز یہاں موجود نہیں ہیں، یہاں پہ صرف اپنا پیٹ بھرنے والے لوگ ہیں۔ اگر دین کی بات کریں، دین پہ چلنے والے لوگ ایسے لوگ بھی دین میں موجود تھے جن کے پاس اگر ایک کھجور ہوتی تھی نا، اپنے آپ کو بچوں کو بھوکا رکھ کر وہ کھجور کسی ضرورت مند کو دیتے تھے۔ بلال چٹھا صاحب ٹائم ہمارے یہاں رول ماڈل کون ہے؟ یہ فضل الرحمان، جس کا اپنا سبزی کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کر رہا ہے، وہ جو گورنر ہے۔ سر یہ جدید کے پیروکار ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یقین جانیے گا، ہم ان کے اندر باہر جانتے ہیں، ہم یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، داڑیاں رکھ کر۔ داڑھی میں اگر ایمان کوئی میرے پہ فتوی نہ لگا دے، اسلام سر نہیں ہوتا۔ اسلام میں داڑھی ہوتی، داڑھی میں اسلام کبھی بھی نہیں ہوتا، اور یہ اسلامی شعار تعلیمات اور ہوتی ہیں۔ اگر یہ لوگ تو بکاؤ لوگ ہیں سر، دین بیچنے والے ہیں، دین پر سیاست کرنے والے ہیں۔ کوئی مسجد اور ممبر کا انہیں کوئی وہ تقدس کا خیال نہیں ہے۔ یہ کبھی اسرائیل کی ہم تو نہیں کہتے سر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں، یہ ہمارے اسلام کے جو فالوور ہیں ان میں سے نہیں ہیں، اسلام میں سے نہیں ہیں یہ لوگ۔ اور ظاہر ہے جو حرکتیں کریں گے اسلام کے اگینسٹ کریں گے، اسلام تو درس دیتا ہے غریب کا ساتھ دینے کا، مسکین کا ساتھ دینے کا، اور بڑی رواداری کا، امن کا سر، بالکل، اور بغیر تحقیق کے کسی پر تہمت نہیں لگائی جاتی اسلام میں سر۔ وہ ہے کہ اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اگر کوئی بدخوئی کرنا حرام گوشت، یہ تو مولانا پیٹ بڑے بڑے بڑا پھر رہے ہیں، یہ سر حرام گوشت کرتے ہیں، کیا ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں؟ صاحب تھینک یو سو مچ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اسلام بٹالوی صاحب آپ کو بہت شکریہ، عبداللہ ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، محرم شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام دیا، جو درس دیا تھا، اس رہتی دنیا تک وہ درس قائم ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور حسینیت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رکھے گا، کیونکہ وہی صحیح راستہ تھا۔ یزیدیت کے راستے سے اللہ ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے حکمرانوں کو بچایا۔ آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔